अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह अन-निसा की आयत नंबर 78 में फरमाते हैं, तुम जहां कहीं भी हो, मौत तुम पर गालिब होगी। खा तुम मजबूत किलों में, बंद मीनारों में या इमारतों में ही क्यों नहीं अपने आप को छुपा लो। जो भी इंसानी जिस्म में पैदा हुआ है, दुनिया में रूह का जिस्म से अलग होना बरहक है, चाहे वो कोई भी हो। हर एक का एक वक्त मुकर्रर है और जिंदगी की एक महदूद मुकर्रर है। खालिद बिन अल वलीद रज़ी अल्लाह अन्हुम का मशहूर वाक़या है कि अपने मौत से पहले की बीमारी में अपने बिस्तर पर होते हुए कहा कि मैंने फला फला जंगों में हिस्सा लिया और मेरे जिस्म का हर हिस्सा घायल हुआ, फिर भी यहाँ मैं हूँ और मेरी रूह मेरे बिस्तर पर कब्ज़ की जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के हैं और बेशक हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम की सूरह बकरा आयत नंबर 155 से 157 में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें कुछ डर और भूख से और कुछ माल और जान से और फलों की कमी से आजमाएंगे। खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों को और उन लोगों को जो जब उन पर कोई आफत आती है तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की नेमतें और रहमतें हैं, और यही लोग हिदायती याफ्ता है। जवान बेटा, भाई, शौहर, दामाद या उससे जुड़ा कोई भी रिश्ता हो, जब किसी हादसे में वफात पा ले तो कुरान और हदीस में उसके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसके क्या वजह और आखिरत के क्या वादे किया है, इस मुतालिक मुझे कोई तफसीरी बयान नहीं नजर आया, ना ही सोशल मीडिया और न ही किसी किताबी मुताले में। हो सकता है कि शायद किसी बुजुर्ग या किसी मुकर्रिर के साथ वो हालात पेश नहीं आए होंगे, तो ऐसे उन्वान की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया हो। और इंसानी फितरत ऐसी सोच से भी घबराती है और दुखी हो जाती है, और अगर किसी के साथ हालात पेश भी आए होंगे या इस उन्वान पर तकरीर भी हुई होगी तो उसे महफूज नहीं किया गया होगा और नकल भी नहीं किया गया होगा, या तो फिर हो सकता है कि मेरे नजर से नहीं गुजरा होगा। और इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुझ पे गुजरे हालात को एक जुबानी और तहरीरी शक्ल देने की ख्वाहिश दिल में डाली, ताकि ऐसा दुख अगर उम्मत में किसी पर आ जाए तो वो वफात पाने वाले के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के क्या वायदे हैं और आखिरत में उनके क्या दर्जात है और उनके मुतालिकीन के लिए किस तरह सब्र की तरतीब भी बतलाया है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपना हुक्म बयान किया है। सभी मजमून को समेट लो और एक मुख्तसर सा अंदाज में लोगों तक पहुंचाऊं। इस्लाम में खुदकुशी करने वाले के लिए सख्त पेशन गोई आई है, यहाँ तक कि खुदकुशी करने वाले की कभी मगफरत नहीं होगी और वो हमेशा दोजख में रहेगा। गौर फिक्र करने पर यह बात सामने आती है कि इंसानी जिंदगी और उसका जिस्म ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अमानत है। उसका दुनिया में रहने का वक्त मुकर्रर करके उसको दुनिया में भेजा गया है, और उसके वक्त के पहले उसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने जिम्मे रखा है, और उसकी ज़ाहिरी सल्तनत यानी कि आखिरत की दुनिया का हर बाशिंदा जो कि फरिश्ते हैं उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं और उसके तयशुदा वक्त के पहले हर एतबार से उसकी हिफाजत करते हैं। तो जब ये जिस्म अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ताबे हैं और उसकी अमानत है, और उसको जब कोई अपनी मर्जी से खत्म करता है जैसे कि खुदकुशी के जरिए, तो वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के निजाम का इनकार करता है, और इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे को उसके मौत के वक्त के पहले उसको बीमारी में मुब्तला करते हैं और आहिस्ते आहिस्ते उसको उसके तयशुदा वक्त के करीब ले जाते हैं। और ये भी एक तरीका है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे मोहब्बत करने वालों के दिलों में आहिस्ते आहिस्ते सब्र कायम करते हैं, और वो उन लोगों के अंदर अपने चहीते के खोने का गम कम कर देते हैं बनिस्बत उसके कि जो बिल्कुल तंदुरुस्त और नौजवान अगर हादसे में फौरन गुजर जाए। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक नेक बंदे को तंदुरुस्ती की हालत में अचानक दुनिया से उठा लेते हैं तो वो उस बंदे के लिए अपनी ज़ाहिरी कायनात में उसके मकबूल इस्तेकबाल करता है
اور جو کچھ بھی اس نے آخرت میں اس کے نعمت اور رحمت کا وعدہ کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، وہ سب کچھ اس کو معین کرتا ہے۔ اور اس بندے نے دنیا میں اپنے ایمان، توحید اور عقائد کی جو بلندی بنائی رکھی تھی، اس کا آخرت میں جو بدلہ دیا جائے گا اس کے وعدوں کو یاد کراتا ہے اور اپنے خزانوں کو اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کوئی بہت ہی قریب ایک عرصے کے بعد اپنا گھر آتا ہے تو ایک مخلص گھر کا ذمہ دار اس کو اپنائیت جتلانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ اس گھر کے تمام چیزیں اور سہولتیں آپ کے لیے ہے اور آپ جس طریقے سے چاہے اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پیچھے اس کے محبت کرنے والوں کے اوپر جو دکھ کا قہر پڑتا ہے ان کے اوپر خصوصی نظر ثانی فرماتا رہتا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کے لیے صبر جمیل عطا فرماتا ہے اور ان کے غم کو کم کرنے کے لیے ان کے لیے متبدل خوشیاں کا انتظام فرماتا ہے۔ میرا بیٹا محمد سعدان 4 جولائی 2024 کو ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں بھی اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر اطمینان کرنا یہی ہمارے ایمان کی سب سے بڑی بلندی ہے۔ ایک نوجوان فرمانبردار اور شریعت پر عمل کرنے والا ہونہار بیٹا جس کی عمر 28 سال کی ہو اور اس کا حادثہ ہو جائے تو اس کے قریبی لوگوں کے لیے موجودہ دور میں اس سے بڑا دکھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دکھ امت کے لیے بہت بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس کا احساس دلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیہ کرام رضی اللہ عنہ کو کیسا دکھ ہوا ہوگا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار کھینچ لی کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی بات کرے گا تو وہ اس پر حملہ کر دیں گے۔ شہید کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ وہ جو دین کی حفاظت کے لیے جنگ میں شامل ہو اور اس لڑائی میں اس پر دشمن اسلام قابض ہو جائے اور دشمن اسلام اس کا قتل کر دے۔ دیگر حادثات والی اچانک موت کو بھی شہید کے درجے میں شامل کیا گیا ہے، جس میں ایکسیڈنٹ کی وجہ بھی ایک ہے۔ محمد سعدان رحمت اللہ علیہ ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے اور ٹیکسی ڈرائیور ایک گاڑی کو اوورٹیک کرتے ہوئے سامنے سے آتی ہوئی بس سے ٹکرا گیا۔ محمد سعدان رحمت اللہ علیہ کی روح حادثے پہ ہی لے لی گئی۔ سنن الترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ شہید کو مرنے کے وقت اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی ہمیں منگی کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہمارے محمد سعدان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ اور جیسے کہ ایک اسلامی جنگ میں لڑنے والے کی روح قبض کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے محمد سعدان رحمت اللہ علیہ کو ایسا ہی مرتبہ عطا فرمایا ہوگا کہ محمد سعدان فجر کی نماز پڑھ کر ممبئی سینٹرل سے کرلا ٹرمینس کے لیے جا رہا تھا اور سائن کے برج پر قریباً صبح کے 5:25 پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا موبائل بھی ڈیمیج ہو گیا اور اس کا آدھار کارڈ کے اوپر ایڈریس دیکھ کر پولیس قریباً 8:45 پر ہمارے مکان پہنچی اور اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنائی تو ہم قریباً 9:15 بجے ہاسپٹل پہنچے تو ہم نے محمد سعدان کو پہچانا اور اس کی ذمہ داری لی۔ اس کے حادثے کے حالات کو دیکھ کر اور محمد سعدان رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا جو اعزاز مجھے نصیب ہوا تھا، اس سے اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد سعدان رحمت اللہ علیہ کو شہداء کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہوگا۔ مشکات شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس حجرے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے یوں ہی کھلے سر آتی جاتی تھی کہ ایک قبر میرے شوہر کی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری قبر میرے والد کی ہے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور جب سے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن کیے گئے ہیں تو اب جب کبھی بھی میں آتی ہوں
تو شرم و حیا کی وجہ سے چادر خوب لپیٹ کر آتی ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث نقل کیا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میری ظاہری وفات کے بعد بھی درود و سلام میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ بقرہ رکو نمبر 19 آیت نمبر 153 میں فرماتا ہے، اور جو خدا کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، ہاں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اور سورہ ال عمران رکو نمبر 17 آیت 169 میں فرماتا ہے، اور جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے متعلق ہرگز یہ گمان مت کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں اپنے رب کے پاس سے رزق دیا جاتے ہیں۔ یہ آیات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شہداء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ایک خاص مقام ہے۔ ترمذی شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شہید کو مرنے کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، صرف ایک مونگی کے کاٹنے کے برابر۔ محمد سعدان رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے فوراً روح کو نکال دیا گیا، یہ بھی ایک اس کے شہداء ہونے کی گواہی ہے۔ محمد سعدان رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے سوال کیا کہ جب کسی کا مختلف حالات میں وفات ہوتی ہے اور اس حالات کو شہداء کے درجہ دیا گیا ہے، اور جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ شہداء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا رزق ان تک پہنچاتا ہے، تو پھر ایک مدت کے بعد معمول کے مطابق قبر میں دوسری میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے۔ شہداء کے قبر کو کیوں کھودا جاتا ہے اور پھر اس میں شہداء کا جسم کیوں نہیں ہوتا ہے اور پھر دوسرے میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے؟ تو اس پر ہماری چھوٹی بیٹی نے اپنی والدہ کے اطمینان کے لیے بتایا کہ مما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قبر کو وسیع کر دیتا ہے اور ان کو زمین کی گہرائیوں میں آباد کر دیتا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کی قدرت کو جس اعتبار سے چاہے آپ بیان کر سکتے ہیں، اور ہر حیرت انگیز چیزوں پر وہ غالب ہے، اور ہماری سوچ سے بھی بہت آگے اس کی قدرت کا جلوہ ہے۔ ہماری بچی کی اس بات سے ہم سب کو بہت اطمینان ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی باتوں پر قائم ہے، بس ہمارا علم اتنا گہرا نہیں ہوا کہ ہم اس کی قدرت کو سمجھ سکے۔ محمد سعدان رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور فرمانبردار بیٹا تھا، اور اس کے معاملات تمام رشتہ دار، دوست اور دیگر جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ اور انجان لوگوں کے ساتھ بھی بہت خلوص سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ اس کے مزاج کو متاثر کرنے کے انداز میں پیش آتا تھا۔ اس نے کبھی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی، اور وہ سبھی کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ ہر ایک کے استقبال ہسمکھ چہرے کے ساتھ کرتا، اور اس کی مسکراہٹ لوگوں کا دل جیت لیتی۔ اس کا ایمان بہت مضبوط تھا، اور اللہ کے خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کا اخلاصی جذبہ بھی تھا اس میں۔ وہ موجودہ دور کی ہندوستانی حکومت کا مسلمانوں کے خلاف دیگر مذہب کے لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کا جو مشن چلا تھا، اس کے متعلق کافی فکر مند تھا، اور سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پر اسلام کی بڑائی اور اس کے حق پر ہونے کی بھرپور زور کرتا تھا، اور بغیر کسی ڈر اور خوف کے کھل کر بولتا تھا۔ محمد سعدان رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کیفیت کا مالک تھا۔ بزرگی اس کے ہر عمل میں نظر آتی تھی۔ وہ مجموعہ صفات کا مالک تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اسلامک اسکول کے نظام کو وجود میں لایا، اور سن 1998 میں جب وہ 2.5 سال کا تھا، اس کے تعلیم کی فکر کو لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الجمعیت الفکریہ اسلامک اسکول کو وجود میں لایا، اور میں نے میرے بیٹے محمد سعدان کے اوپر بہت سا ایکسپیریمنٹ کیا کہ کیسے دین اور دنیا کے ملاپ کے ساتھ بچوں کو تعلیم دی جائے، اور اس بچے نے کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ہر ترتیب کو با اخلاص قبول کیا، اور جس کی برکت سے دیگر بچوں کے اوپر جب وہ ترتیب اور تعلیمی
طرز کو عمل میں لایا گیا تو وہ دین اور دنیا کا ملاپ کے ساتھ ایک نیا تعلیمی طرز کامیاب ہو گیا۔ آج ہندوستان اور پورے عالم میں دین اور دنیا کے ملاپ کے ساتھ اسلامک اسکول وجود میں آئی اور کافی کامیابی کے ساتھ مسلم بچوں کی تعلیم کو مسلمانوں نے اپنے قابو میں لیا اور عیسائی، یہودی اور RSS کے تنظیموں کے تبلیغی مشن سے مسلمان بچوں کو آزاد کیا۔ اب تک میں سمجھتا تھا کہ الجمعیت الفکریہ کے وجود میں آنے کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بنایا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد سعدان رحمۃ اللہ علیہ کو اس دین اور دنیا کے تعلیمی طرز کی ترتیب کے لیے ہی دنیا میں بھیجا تھا، اور جب یہ کام عام اور پختہ ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہداء والی شان دے کر اس کو اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے کوشش کی کہ پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوانی کی شہداء والی موت کے بارے میں کچھ کہا ہے کیا، تو سامنے یہی آیا کہ خاص طور پر کسی عمر کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی عمر میں شہداء کے لیے ایک سا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ یہ آیت اس بات پر اشارہ کرتی ہے کہ شہداء اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ شہداء کو ابدی انعامات کا وعدہ کیا جاتا ہے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام پر سمجھا جاتا ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ فرید کا ایمان اور ان کی قربانی کا اخلاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں مرنے والوں کے لیے انعامات کے بارے میں بات کی، لیکن کسی شخص کی صحیح عمر کی بنیاد پر انعامات کی وضاحت نہیں کی۔ مختلف حدیث میں کے مطابق راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو عظیم اجر عطا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء 7 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں مارے جانے والے، طاعون سے مرنے والے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والے، دب کر مرنے والے، جلنے سے مرنے والے، گرنے والی عمارت کے نیچے دب کر مرنے والے، پھیپھڑوں کی بیماری سے مرنے والے۔ ایک اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کے 6 خصلتیں ہوتی ہے۔ خون کے پہلے خطرے پر اس کی گناہ معاف ہو جاتی ہے اور جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، وہ بڑی دہشت سے محفوظ ہے، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا جاتا ہے جس میں سے ایک یاقوت دنیا اور کچھ بھی اس میں ہے اس سے بہتر ہے، اور اس کو وہ مرتبہ نصیب ہوگا کہ وہ اپنے 70 رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا۔ اگرچہ یہ حدیث شہداء کے بلند درجات اور انعامات پر زور دیتی ہے، جبکہ 28 سال کے مخصوص عمر والے کے لیے بھی وہی وعدے ہیں جو شہداء کے لیے کیے گئے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی۔ اہم عناصر فرد کی قربانی کا اخلاص اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ان کے عقائد ہے۔ جوان بیٹا جس کا حادثہ میں گزر جائے تو اس کے گھر والوں کے اوپر ایک پہاڑ گر پڑتا ہے اور ان کے سنبھالنے کے لیے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا سہارا ہوتا ہے۔ کوئی اور چیز ان کے لیے اطمینان اور صبر کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام قرآن نقصانات کے وعدے، صبر کا تحمل حاصل کرنے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ایک جوان بچے کے سڑک حادثے میں وفات کے غم میں مبتلا والدین کے لیے کئی قرآنی آیات صبر و تحمل کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں فرماتا ہے اور ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی خوف اور بھوک، مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، لیکن ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور یقیناً ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی نعمتیں اور رحمت ہے، اور وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ اس طرح سورہ الزمر آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ کہہ دو او میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، اس دنیا میں نیکی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زمین کشادہ ہے، بے شک مریض کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اور سورہ العنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت صبر کی اہمیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ اور اس یقین پر زور دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان کے جو لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہیں، وعدہ یہ ہے کہ ایسے صبر اور استقامت کا صلہ ملے گا، اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غیر نقصانات میں بھی راحت اور برکت عطا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑے نقصان کے وقت اور بچے کے موت پر رہنمائی فراہم کی ہے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صبر و تحمل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ اور غم کے وقت سکون حاصل کرنے میں زور دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، کیا تم نے اس بچے کی جان نکال دی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہاں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر پوچھتے ہیں، کیا تم نے اس کے لیے اس کے والدین اور چاہنے والوں کے دل میں بسنے والی مٹھاس کو لے لیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ہاں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی بڑائی بیان کی اور تعریف کی اور کہا، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام تعریف کا گھر رکھ دو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے انعام کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص صبر کرتا ہے اور اس پر ہونے والی آزمائشوں پر راضی ہوتا ہے اور اطمینان محسوس کرتا ہے، اسے بڑا اجر ملے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث میں عقائد سے اطمینان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلایا کہ مومن کا اجر ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اگر اسے آسانی دیا جائے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہے، اگر اسے مصیبت میں مبتلا کیا جائے اور وہ اسے صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ یہ سب تعلیمات غم زدہ والدین کو صبر کرنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرنے اور اپنے ایمان پر سکون حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ نقصان اگرچہ شدید تکلیف دہ ہے لیکن اسے صبر اور انعام کے ساتھ برداشت کیا جائے، ایمان کے ساتھ برداشت کرنے سے خدائی اجر اور ابدی سکون ملتا ہے۔ ہمارے بیٹے محمد سعدان رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے وقت اس کی اہلیہ عمل سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیٹیوں کے لیے بھی ہدایت فرمایا اور ماں اور بہنوں کے لیے کہ کس طرح ایسے نقصانات کے مقابلہ کیا جائے۔ صبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ اور حمایت پر زور دیا۔ ایک جوان حملی بیوی کے لیے اپنے چہیتے شوہر کا یکایک ایسی زندگی سے چلا جانا بہت ہی زیادہ بھیانک اور دردناک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور اعتماد دلایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ مصیبت کے وقت شیطان مردود کا سب سے پہلا حملہ ہمارے صبر پر ہی ہوتا ہے۔ یہ حدیث صبر کو برقرار رکھنے اور اللہ رب العالمین کی حکمت پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کو واضح کراتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بیٹیوں کے لیے مدد اور تسلی بھی عطا کی جس سے ان کا غم ہلکا ہو، اور قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی بھی جان کو اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ آیت مومنوں کو یقین دلاتی ہے کہ انہیں اپنے آزمائشوں کو برداشت کرنے کی طاقت دی جائے گی۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے والی ایسی بیٹیوں کے لیے محاذہ اور انعام کا بھی اشارہ دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ اپنی آزمائشوں کو برداشت کرتے ہیں انہیں اجر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی اولاد، اپنا شوہر، اپنا بھائی کھو دیا اور صبر کیا، اسے شہید کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی امید اور یقین دلاتی ہے، اور صبر کے ساتھ غم کو برداشت کرنے کا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ اور یتیموں کی کفالت کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسا ہی ہے۔ اپنی شہادت والی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر بتایا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیوہ اور یتیموں کے خلاف کفالت کرنے والوں کی بڑی انعامات ہوتی ہے۔ یہ تعلیمات رہنمائی اور حوصلہ دیتی ہے۔ حاملہ بیوی کو اپنے ایمان پر بھروسہ کرنے پر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منصوبے اور رحمت پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف آیاتوں میں موت اور اس کے وقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ موت کا وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مرضی اور حکمت سے طے ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا انتقال کم عمر میں کیوں ہو جاتا ہے، اس بارے میں قرآن کچھ اہم خلاصہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اور حکمت ہر چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور ہر شخص کے موت کا وقت بھی۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہمارے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ زندگی سمیت اس کی آزمائشوں اور موت کا وقت اس امتحان کا اثر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانیت کو دیتا ہے۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات سکھاتی ہے کہ انسانوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور ہمیشہ مخصوص واقعات کے پیچھے کے وجوہات کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناگوارا ہو جبکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہو، یا ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سب جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہت بڑا مقصد اور بہت سی رحمت شامل ہوتی ہے۔ ہر چیز سمیت موت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جو بالآخر رحم اور بامقصد ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان کو اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ تعلیمات ہم مومنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرنے اور اس یقین میں سکون حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ ہر حادثے کے وقت کی موت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم منصوبے کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات سکھاتی ہے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منصوبے کا حصہ ہے، اور سب کچھ اس کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ سورہ الحدید آیات نمبر 22 اور 23 میں کہا گیا ہے کہ کوئی آفت زمین پر یا تمہارے درمیان نہیں آتی مگر یہ کہ وہ ہمارے وجود میں لانے سے پہلے ایک کتاب میں لکھا ہوا ہو۔ بے شک یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے تاکہ جو چیز تم سے لے لی گئی ہو تم اس سے مایوس نہ ہو، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے اور اس پر تمام بے خبر کی خوشی نہ مناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے اپنے کسی چہیتے کے حادثائی موت ہو جائے اور جس کا ہم پر بہت گہرا دکھ ہو جائے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر کوئی آزمائش کی ایک شکل ہو سکتی ہے، اور صبر کے ساتھ ایسی آزمائش کا سامنا کرنے والوں کے لیے انعامات ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید میں 6 خصلتیں ہوتی ہیں۔ خون کے پہلے قطرے پر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں،
وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، وہ بڑے دہشت سے محفوظ رہتا ہے، عزت کا تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، جس کا ایک یاقوت دنیا سے اور اس کی چیزوں سے بہتر ہوگا، اس کو اپنے 70 رشتہ دار کے صفات کا موقع دیا جائے گا۔ اگرچہ یہ خاص طور پر شہیدوں کے لیے اشارہ کرتا ہے، لیکن یہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے جن کی موت حادثے میں ہو جائے، خاص طور پہ اگر وہ ایمان کے حالت میں ہو اور اس کو ایک گہرا مقصد اور اجر ہے۔ سنن ابن ماجہ میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے متعلق انسانی علم کو محدودیتوں پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، اور اگر وہ اس کو صابر پاتا ہے تو وہ اس کی آزمائش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ حادثائی کم عمر کی موت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ بندے کے صبر اور ایمان کا اعلیٰ مقام پر لانا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر اطمینان کرنا اس وقت بھی جب آپ کے سامنے اپنے جوان بیٹے کے جسم کفن میں لپٹا ہوا رکھا ہو، یہ ایمان کے اعلیٰ بلندی کا نمونہ ہے۔ مجموعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مومنوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ کرنا، نقصانات کے وقت صبر اور استقامت کی کوشش کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جوانی اور تندرستی کے وقت کی حادثائی موت ایک الہی مقصد اور اجر رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر ہر حالات پر کیسے پیش آنا چاہیے یہ کھلے طریقے سے بتا دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہر کھلاڑی بھرپور محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کھیل کا چیمپئن سمجھتا ہے، لیکن اس کی حقیقت تو تب پتہ چلتی ہے اور اس نے کیسی تیاری کی ہے جب وہ میدان میں اترتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کا ہر ایمان والا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، لیکن جب کوئی حالات اس پر آتی ہے تو وہ کیسے اس حالات میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو انجام دیتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے بچے محمد سعدان رحمت اللہ علیہ کے حادثے کے حالات پر ایمان کی روشنی عطا کی اور ہمارے سب گھر والوں کو بے قابو ہونے سے بچا لیا، اور ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دل اور دماغ کی افضل اور اعلیٰ مکان پر رکھا، اور ہم لوگوں کے لیے صبر کی دعا کرتے رہے۔ ایسے حادثات ہر جاننے والے کو دکھی کرتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے، اور جب کوئی بھی حالات آپ پر آئے تو صبر کرے اور لوگوں کے لیے ایک مثال بنے۔ ایسے حالات پر صبر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔